जनाब मौलाना, अगर आप चाहें तो अकायद के हवाले से कुछ बात कर लें। मेरे ख्याल में ये मुसलमानों की वहदत के लिए अच्छा है। शिया मज़हब के पास अपने अकायद के लिए दलाइल हैं, अगर आप कहें तो मैं इन्हें बयान करूं। जी बिल्कुल, फरमाइए। मेरे भाई, हम कहते हैं कि अगर एक आम मजदूर दुनिया से जाने लगे तो इस दुनिया में से जो वसाइल उसके पास होंगे, जैसे बेलचा, रस्सी वगैरह, तो वो ज़रूर अपने बाद इनके मुतालिक वजाहत करेगा। क्या मुमकिन है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खातिमुल अंबिया हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अपने बाद अपनी उम्मत को बग़ैर सरपरस्त के छोड़ सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का इत्तिहाद ज़्यादा अहम है। इरादा-ए इलाही सबसे अहम है। जहाँ इस्लाम में ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इल्मी काम अंजाम दिया, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी हैं, जो अपनी किताब अल-गदीर से पहचाने जाते हैं। अल-गदीर या बरका ही अल्लामा अमीनी की किताब नहीं है, अल्लामा की दीगर तसानीफ भी हैं, जैसे शहीदाने राह फजीलत, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी अल्लामा अमीनी की अहम तसानीफ में से हैं। ताहम अल-गदीर ने जिस कदर शोहरत हासिल की है, इतनी शोहरत किसी दूसरी किताब ने हासिल नहीं की। तुलूए इस्लाम के 1400 साल बाद जो नस्लें वाक़े गदीर से बहुत कम आगाही रखती हैं, जब इस वाक़े पर तहक़ीक़ करना चाहती हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि तासुब से दूर रहते हुए इस अहम वाक़े का मुताला करें। बहरहाल इस अहम तरीन वाक़े पर किसने तमाम जहात से और सबसे ज़्यादा अहम काम किया है और किस तरह उसने इस काम का आगाज़ किया। अभी एक चश्मे की तरफ किसी खिड़की का खुलना बाकी है, ऐसी खिड़की जो कि एक चश्मे की तरफ आज भी खुली हुई है। अब्दुल हुसैन अमीनी अल मारूफ अल्लामा अमीनी या साहिब अल गदीर 1281 हिजरी को तबरेज शहर में पैदा हुए। कहते हैं सब इंसानों के लिए खुदा ताला के बाद पहली यूनिवर्सिटी और पहला उस्ताद उसकी माँ होती है। इंसानी और अखलाकी इब्तदाई और गहरी तरबियती इल्मी बातें माँ की मीठी जबान से बच्चे की रूह में उतरती हैं। मादी और रूहानी मफाहिम नेज़ एहसासात का इदराक और शख्सियत की पहचान दरिया में चलने वाली कश्ती की मानिंद आहिस्ता आहिस्ता माँ की मोहब्बत के साथ चलती है और बच्चे के तरबियती मराहिल के हमरा आगे बढ़ती रहती है। अल्लामा अमीनी के वालिद मिर्ज़ा अहमद तबरेज शहर के नामवर उल्मा में से थे। इनसे पहले अल्लामा अमीनी के दादा बुजुर्गवार मौला नजफ अली अल मारूफ अमीनुल शहर ईरान के सूबे आज़रबाईजान के मुमताज़ शिया आलिम में शुमार होते थे। अब्दुल हुसैन का ख़ानदान दादा अमीनुल शहर की शोहरत की बिना पर ख़ानदान अमीनी मशहूर हो चुका था। मौला नजफ अली शिया उल्मा के इल्मी नुस्खों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। आज़री और फ़ारसी ज़बान में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पैगंबर की मदह सना में उन्होंने बहुत से कसीदे लिखे हैं। अल्लामा के वालिद मिर्ज़ा अहमद अमीनी ने तालीमी दौर अपने ज़माने के
اہم علماء جیسے مرزا علی، آقا شیرازی اور مرزا علی ایروانی کی زیر تربیت گزارا تھا۔ حاصل کردہ علوم پر عمل کرنے میں آذربائیجان کی عوام میں زبان زد عام تھے۔ عبد الحسین نے قرآن مجید اور علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو اپنے والد گرامی کے پاس پڑھا۔ علامہ نے کم سنی سے ان کتابوں کا متعدد بار مطالعہ کیا۔ بچپن سے ہی ان دو کتابوں کے عظیم و گراں بہا معنی و مفاہیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ عبد الحسین نے مختلف موضوعات کی کتب جیسے تفسیر، حدیث اور عقائد کی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے پاس حاصل کی۔ تبریز کے گرد و آلود اور مشکل دن آ گئے۔ علامہ امینی 14 سال کے تھے کہ انقلاب مشروطیت شروع ہو گیا۔ اس انقلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ علامہ کی زادگاہ کے لوگ اس کو عروج دینے میں اہم کردار رکھتے تھے۔ تبریز کے لوگوں کا قیام اور وہاں کی عظیم روحانی شخصیت شیخ محمد خیابانی عوام اور تبریز کے جوانوں پر بہت گہرے اثرات رکھتے تھے۔ 1338 کے ماہ رجب کی 16 تاریخ بمطابق 18 فروردین ماہ 1299 ہجری کو شیخ محمد خیابانی نے وثوق الدولہ سے وابستہ حکومت کے خلاف قیام کیا۔ بہت جلد تبریزی عوام کے آزادی خواہانہ مظاہروں کی آگ آذربائیجان کے دوسرے شہروں تک پھیل گئی۔ حکومتی اداروں پر یکے بعد دیگر انقلابیوں کا قبضہ ہو رہا تھا۔ تبریز شہر پر 6 مہینے تک مشروطیت خواہاں اور ملی تحریک کا قبضہ رہا تھا، جس کی قیادت شیخ محمد خیابانی کر رہے تھے۔ تہران میں وثوق الدولہ کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کے بعد مشیر الدولہ پیرنیا وزیر اعظم بن گیا۔ حاجی مخبر السلطنہ کو تبریز کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ مخبر السلطنہ نے اسی سال ذی الحجہ میں شیخ محمد خیابانی کو شہید کر دیا۔ اس وقت علامہ امینی 22 سال کے تھے اور تبریز کے مدرسہ طالبیہ میں پڑھ رہے تھے، جہاں فقہ و اصول کے اساتذہ سید محمد موسوی، علی اصغر ملکی اور سید مرتضی خسرو شاہی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب اساتذہ تبریز کے جید علماء میں سے تھے۔ آپ نے مقدماتی دروس کو مکمل کیا۔ آج بھی تبریز میں مدرسہ طالبیہ موجود ہے۔ یہ مدرسہ ایران کے مشہور ترین حوزہ علمیہ میں سے ایک ہے۔ علامہ امینی تقریباً 23 سال کے تھے کہ حصول علم کی خاطر نجف اشرف گئے۔ علامہ امینی سے ٹھیک 1000 سال پہلے ایک اور شیعہ جید عالم دین کہ وہ بھی ایرانی تھے، انہوں نے نجف ہجرت کی اور وہاں عظیم شیعہ دانشگاہ کی بنیاد رکھی۔ محمد حسن المعروف شیخ توسی، آپ شیخ مفید کے ممتاز شاگرد اور سید رضی و سید مرتضی کے صمیمی دوست تھے۔ اپنے اساتذہ شیخ مفید
اور سید مرتضیٰ کی وفات کے بعد آپ نے جہان تشیع کی رہبری کو بغداد میں اپنے ذمے لیا۔ سن 447 میں سلجوقی بدندان مسلح لشکر کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا اور شیعہ محلوں کو تہس نہس کر دیا۔ بغداد کی بڑی لائبریری اور شیخ طوسی کے گھر کو کئی مرتبہ آگ لگائی۔ ثقافتی و علمی میراث اور بزرگ شیعہ دانشوروں کی زندگی کو محفوظ کرنے کی خاطر شیخ طوسی مجبور ہو کر نجف ہجرت کر گئے۔ نجف شہر میں حوزہ علمیہ بننے میں اور اس شہر کے شیعوں کے لیے 2 سبب اہم تھے جن کی وجہ سے وہ خود کو محفوظ اور امن میں سمجھتے تھے۔ پہلا سبب پیغمبر عظیم الشان کے بعد شیعوں کے اولین اور مہم ترین پیشوا علی علیہ السلام کا روضہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور سے آپ کے بلا فصل خلیفہ ہیں اور آپ کے راستے کو لے کر چلنے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ تاریخ کے نشیب و فراز میں شیعوں کے لیے مہربان باپ کے زانوں کی طرح سکون دینے والی پناہ گاہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد ہر شیعہ مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ نجف اشرف کربلا معلی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں اپنے پہلے پیشوا مکتب تشیع کے آموزگار اور ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اگرچہ ہمیشہ سے کربلا اور نجف جانا مشکل رہا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے شیعہ دانشور نجف کی طرف ہجرت کرتے تھے یہ تھا کہ نجف کے مضافات میں رہائش پذیر پرجوش اور عقیدت رکھنے والے لوگ اور عشائر تھے۔ ہمیشہ یہ لوگ علماء و دانشوروں کے لیے ایک مضبوط قلعہ شمار کیے جاتے تھے۔ شیخ طوسی اور علامہ امینی میں مماثلت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دونوں ایرانی تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں انتھک اور مسلسل کام کرنے والے افراد تھے۔ شیخ طوسی شیعوں کی 4 بنیادی اور اہم کتابوں میں سے 2 کتابیں یعنی استبصار اور تہذیب کے مصنف ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے 10 کتابیں اپنی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ مشہور ہے کہ ان کے طالب علمی کے زمانے میں شیخ مفید نے شیخ طوسی کے لیے 12 دینار شہریہ مقرر کیا تھا، جو کہ اس دور کے تمام طلبہ کے شہریہ سے زیادہ تھا۔ علامہ امینی نے بھی 40 سال کی زحمات اور جد و جہد کے ساتھ کتاب الغدیر یا برقہ کو طلبہ کے لیے لکھا۔ نجف میں علامہ امینی کے ابتدائی دنوں میں ممتاز اور جید علماء جیسے سید محمد حسین فیروز آبادی، سید ابو تراب خواساری، مرزا علی ایروانی اور مرزا ابو الحسن مشکینی نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی علمی محافل اور دروس کو رونق بخش رکھی تھی۔
جوان طالب علم وہاں طویل عرصہ قیام اور دروس و علمی مباحثوں میں شرکت کرنے کے بعد دوبارہ تبریز واپس آ گئے۔ تبریز واپسی کے بعد علامہ امینی نے حاصل کردہ تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے تدریس کے ساتھ ساتھ اپنا پہلا علمی اثر تفسیر سورۃ حمد تصنیف کیا۔ یہ کتاب ان کے اندر پوشیدہ ذاتی نبوغ کی علامت ہے۔ گزشتہ صدیوں میں دسیوں بلکہ سینکڑوں شیعہ جید مراجع اور شیعہ علماء نے نجف سے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے انتہائی قیمتی آثار اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ علامہ امینی بھی اپنے پسندیدہ شہر نجف واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف کے بزرگ علماء نے ان کے درجہ اجتہاد کی تائید کر دی۔ تائید کرنے والے علماء میں مرزا حسن نائینی، شیخ عبد الکریم حائری یزدی، سید ابو الحسن اصفہانی، شیخ محمد غروی اصفہانی المعروف کمپانی اور شیخ محمد حسین کاشف الغطا شامل ہیں۔ بے شک ان جیسے جید علماء کی تائید اور حسن ظن ہر دانشور کے لیے عظیم سرمایہ شمار ہوتا ہے۔ نقل حدیث کی اجازت ایک الگ ہی داستان ہے۔ عام طور پر بزرگ علماء اس صلاحیت کی تائید کرنے میں خاص قسم کی سخت گیری کیا کرتے تھے۔ علامہ امینی نے نقل حدیث میں اپنی صلاحیتوں کو بہت سے علماء اور اپنے اساتذہ سے منوا لیا تھا۔ ان علماء میں سید ابو الحسین اصفہانی، مرزا علی شیرازی اور شیخ علی اکبر ملکی تبریزی شامل ہیں۔ یہ علماء نقل حدیث کے حوالے سے حوزہ علمیہ نجف کے سخت علماء تھے۔ انہوں نے علامہ امینی کو نقل حدیث کی اجازت دی اور اس موضوع میں علامہ کے شوق کی تعریف کی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت مطالعہ کرنے اور مختلف کتابوں سے نوٹس تیار کرنے میں صرف ہونے لگا تھا۔ عظیم ایرانی محقق کی انتھک تحقیقات ابھی شروع ہوئی تھیں۔ دریائے دانش نے بے شمار مشکلات اور دشواریوں کو تحمل کرتے ہوئے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین، سامرا، تہران، قم، دہلی نو، حیدرآباد، استنبول، حلب اور دمشق کی لائبریریوں میں مطالعہ اور نسخہ برداری کا آغاز کیا۔ انہوں نے مذہب شیعہ کی حقانیت کے اثبات میں جس قدر معتبر، مفید اور اہم مطالب مل سکتے تھے اپنی کتاب میں اکٹھے کیے۔ پہلے انہوں نے شہداء کی عظمت میں کتاب شہداء الفضیلتہ تصنیف کی، جس میں انہوں نے 4 صدی ہجری سے موجودہ دور تک کے 130 ممتاز شیعہ شہیدوں کے حالات زندگی۔ علامہ امینی کو توفیق ہوئی اور انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں بیش بہا قیمتی کتاب لکھی جس کا نام شہداء الفضیلتہ ہے۔ اس کتاب میں شیعہ علماء اور دانشوروں کا نام لکھا ہے جو در راہ مذہب شہید ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اہل سنت علماء کے ساتھ کیے جانے والے درس و مباحثے کو منظم کیا، خوشخط لکھوایا اور بنام سیرتنا و سنتنا یعنی ہماری سیکھی ہوئی باتیں اور ہمارا کردار کو شائع کروایا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع محبت اہل بیت ہے، ان کے مصائب پر گریہ کرنا اور ان کے لیے مجلس عزا برپا کرنا، آئمہ کے لیے عزاداری کرنا اور ان کے مصائب پر گریہ کرنا، حتیٰ کہ عزاداری کے مراسم میں سینہ زنی کرنا۔ یہ وہ مطالب ہیں کہ ان پر بسا اوقات اعتراضات کیے گئے ہیں اور آج بھی کیے جاتے ہیں۔ علامہ امینی اس میں کامیاب رہے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں قانع کنندہ طور پر ان مطالب کو
ثابت کریں۔ ان تمام موضوعات کو پیغمبر اکرم کے زمانے تک لے گئے ہیں۔ آپ کی رائے میں کیا ایران کے علمی و تحقیقاتی مراکز کتاب الغدیر کا حق ادا کر سکے ہیں، یا اس کتاب کے حوالے سے کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہم شیعوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں یا اہل سنت برادران کے سوالوں کا جواب دے سکیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب ایک بنیادی تحقیقاتی ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب سے تحقیقاتی تعلیمی مراکز، ہمارے علمی مؤسسات اور ہمارے مطالعاتی مؤسسات میں ایک اہم ترین منبع کے عنوان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ شیعہ علماء یا حتیٰ کہ بعض اہل سنت علماء کے گھر جائیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ ان کے گھروں میں الغدیر کتاب موجود ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ کتاب بیش قیمت ہے اور یہ کتاب تاریخ کے اعتبار سے، سند، روایات اور ادبی لحاظ سے ایک مکمل دائرۃ المعارف ہے۔ واقع غدیر اور مسئلہ غدیر کے متعلق جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان شعراء کا کلام نقل کیا ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقع غدیر پر شعر کہے ہیں، اور زمانہ رسالت کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے بعد کے ادوار میں واقع غدیر پر جتنے بھی شعر لکھے یا کہے گئے ہیں ان سب کو تشریحات اور دلچسپ تفصیلات کے ساتھ اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ دائرۃ المعارف ہے۔ جو کوئی بھی حق کا طالب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ حق کی جستجو کرنے والا ہو، مطلب کی وضاحت و تفصیل تک پہنچنا چاہتا ہے، عناد اور تعصب نہ رکھتا ہو، اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً وہ اس کتاب سے استفادہ کرے گا۔ چند مقالے اور بعض دوسری کتب تصنیف کرنے کے بعد اپنی مشہور ترین اور اہم ترین کتاب یعنی الغدیر یا برقہ کو کوشش اور محنت کے ساتھ لکھنا شروع کیا، لیکن علامہ امینی کا سعودیہ، ترکی، شام، پاکستان اور ہندوستان سفر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا حقیقت میں ایران اور عراق کی کتابیں علامہ امینی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی نہ تھیں؟